मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बड़ी फैमिली में यानी भाभीियों और चाचियों के बीच में पर्दे का हुक्म किस तरह है रहने में, खाने में, वगैरह वगैरह में। जॉइंट फैमिली होती है ना, इकट्ठे सारे बड़े होते गए, शादियां करते गए, तो नंदे भी भाई ज़रा यहाँ अगर उधर थोड़ा सा जाके गले मिल लें तो ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। तो जॉइंट फैमिली में पर्दा कैसे किया जाए भाई? वहाँ तो सब इकट्ठे ही रहते हैं ना, भाभियाँ भी, देवरानियाँ भी। देवरानियों से तो देवरानी तो उनकी होंगी ना, बीवी की होती है, आदमी की तो नहीं होती ना देवरानी। वो ये रिश्ते आज तक मुझे समझ में नहीं आए। भाभियाँ, नंदे, जिठानियाँ वगैरह वगैरह नहीं, नंदे जिठानियाँ भी शायद खातून की होती हैं। बहरहाल जॉइंट फैमिली में पर्दा कैसे हो, हम इस डिटेल में जाते ही नहीं है कि किससे। देखो, एक घर में जब रहते हैं तो जैसे भाभी ने देवर से पर्दा करना है तो वो अपने सर पे मोटी चादर रखें, ठीक है। जब देवर का गुजर हो तो देवर को चाहिए थोड़ा सा खंखार ले ऐसे कर, अपने आने की इत्तला दे दे। अचानक छापे ना मारे, एकदम चंगेज खान की तरह घुसता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा आने की इत्तला दे, दरवाजा नॉक कर ले, या वो भाभी को अंदाजा हो जाएगा भाई देवर आ रहा है, तो वो चादर जो सर पर पड़ी हुई है वो थोड़ी सी आगे कर ले, चेहरे के आगे कर ले, ये साहब गुजर जाए, ठीक है। खाना पका रही है किचन में, आप किचन में जा रहे हो, भाभी मौजूद है किचन में, तो आप थोड़ा सा खंकार के चले जाएं, वो थोड़ा सा साइड पे हो जाएगी। आपने जो अपना कप वप धोना है, निस्वार फेंकनी है या पान की पीक फेंकनी है, जो भी करना होता है, गुटखा निकालना है, वो आप निकालें, आप तमीज से आ जाएं। तो जॉइंट फैमिली में ऐसे पर्दा नहीं होता कि भाभी या बहू साहिबा बुर्का पहन के कोने में बेड के नीचे घुस जाएं। बाज ऐसा भी करती हैं। शरई पर्दा किया है तो वो अब उनको कमरे से पुलिस के अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम तो चूंकि शरई पर्दा करते हैं, वो गायब हो गई बिल्कुल। इससे घर का माहौल खराब होता है। तो उन्होंने क्या करना है भाई, आपने थोड़ी सी मोटी सी चादर लेनी है, आस्तीनें हाफ स्लीव्स ना सिलवाया करें, तो वैसे ही बेहुदा लिबास है। प्रॉपर आस्तीनें होनी चाहिए खवातीन की। जब मर्द यहाँ तक आस्तीनें सिलवा सकता है तो खवातीन क्यों नहीं सिलवा सकती? तो इस तरह से घर में शरई पर्दा हो सकता है। अगर घर में आपकी बेगम खाना रखने के लिए नहीं है, भाभी ने रखना है, आप बैठे हुए हैं, तो आप भाभी से बोल दें भाई मुझे खाना चाहिए, मेरी वाली गई हुई है कहीं काम से। वैसे तो अपनी वाली से पकवाओ ना। तो लेकिन अगर है वो नहीं है घर में, या आपकी शादी नहीं हुई, आप छड़े छाट हो अभी तक, तो भाभी ने खाना ला के रखना है, तो वो थोड़ा सा सर पे चादर रखें, आपके कमरे में आने से पहले थोड़ा सा नॉक कर दें, आप थोड़ा नजर नीचे रख के नजर नीचे कर लें। तो तमीज से तो सबको चलना पड़ता है ना, एक तरफा थोड़ी होता ही। आपने नजर नीचे कर ली, भाभी साहिबा ने उस तरफ खाना रख दिया, भाई ये खाना रख दिया उठा लो, या बहुत ज्यादा चलो बेड पे आपके सामने रख दिया, आप थोड़ा सा चेहरे को उधर को घुमा लें, वो रख के चली जाए। अल्लाह का शुक्र है हमने 10-15 साल अपने घर में इसी तरह गुजारे हैं। हम चारों भाई शादीशुदा थे, चारों की बीवियां साथ रहती थी, सब एक दूसरे से पर्दा, और 200 गज के घर में ये सब भूल हुआ है, समझ रहे? तो हम जब, और अल्लाह का शुक्र है बेपर्दगी की कभी भी नौबत नहीं आई। तो हमारे घर में तो इसी तरह का माहौल था। तो लोग जो ये कहते हैं ये जॉइंट फैमिली में पर्दा नहीं हो सकता, ये यानी हम तो एक तजर्बे से गुजर के एक चीज को बता रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे पर्दा नहीं हो सकता। तो लड़की जब आपसे, भाभी जब आपसे पर्दा कर रही है तो आपको भी थोड़ी हया होनी चाहिए कि भाई जब वो पर्दा कर रही है तो मैं क्यों आंखें फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देखूं, मैं क्यों बार बार उससे फ्री होने की कोशिश करूं, मैं भी थोड़ा रिजर्व रहूं। इसी तरह सफर से आप आ रहे हैं तो सलाम भी किया जा सकता है। अगर भाभी आपसे उम्र में ज्यादा है, ये चच्ची मुमानी, ये भी तो बड़े रिश्ते हैं ना, उम्र में आपसे ज्यादा है, तो आप जरा हया के साथ सलाम भी कर सकते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, वहां से जवाब आ जाए वालेकुम अस्सलाम, तबीयत ठीक जी, तबीयत ठीक, आप अपने कमरे में चले गए, खत्म हो गई बात। फ्री होने की जरूरत, बोलते क्यों नहीं, बैठे में वहीं बैठ गया आराम से। हमारे हजरत तो बहुत तफसील से बयान फरमाते थे। तो अब इसमें लोग कहते हैं हम क्या बुरे हैं। अच्छा, माएँ बड़ा मसला करती हैं। अब बहू अगर पर्दा करना शुरू कर दे देवर से, सास को तकलीफ होना शुरू हो जाती है।
میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے, بھائی ہمارے یہاں تو سب مل جل کے رہتے ہیں, یہ کیا میرے دوسرے بیٹوں سے کیوں بھائی زیادہ بات نہیں کر رہی. تو بھائی بہو کے لیے اس معاملے میں ساس کی اطاعت لازم نہیں, اس میں پہلے کون ہے؟ اللہ. دیکھو یہ جتنے غیر مسلم ہیں نا, یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے انہوں نے اپنا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی. جب کسی کو پردے کا حکم دیا جا رہا, بھابھی کو جب حکم دیا جا رہا ہے دیور سے پردہ کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیور کی نظریں گندی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. بھائی اسلام نے قانون بنا دیا, لا بنا دیا, محرم اور غیر محرم کا اسلام نے فرق کر دیا. 100 میں سے ایک آدمی کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قانون 100 کو فالو کرنا پڑتا ہے. دیکھو اگر کوئی یہاں چرس, یہ جو گاڑیوں میں ہیروئن اور چرس پکڑی جاتی ہے, پولیس والے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں نا, چرس برآمد ہوئی, تو بھائی کیوں پکڑ کے اندر کر رہے ہو؟ وہ چرس لے کے جا رہا ہے, ہر ایک تھوڑی پیے گا, مرضی ہے لوگوں کی, کوئی اس سے لے کوئی اس سے نہ لے. لیکن گورنمنٹ کو پتا ہے بھائی اگر یہ پابندی نہ لگائی تو سارے ہمیں پتا ہے خراب نہیں ہوں گے, لیکن بہت سے ہو بھی تو جائیں گے نا. تو ان چند کو خرابی سے بچانے کے لیے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ کسی کو بھی چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے تھانے کے علاوہ کہیں بھی چرس نہیں ملتی, سنا ہے میں نے, کیونکہ ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, مل نہیں رہی تھی, کسی نے کہا تھانے جاؤ, اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. پولیس والے بھی میرا بیان سنتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, تو مطلب یہ کہ یعنی وہ انہوں نے پکڑی بھی ہوتی ہے, یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ وہاں بک رہی ہے. اب مطلب ہوگا یہ اس کا اللہ عالم. لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ کسی چرسی کو کہیں بھی چرس نہ مل رہی ہو تو کہاں جائے, وہ تھانے میں جائے. ظاہر ہے گرفتاری دینے کے لیے جائے گا. اصل میں پولیس والے بھی پھر بول رہے ہوتے ہیں یار اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, تو بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ تھانے جائے گا, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تھانے جاؤ تاکہ آپ اس کو گرفتار کرو, یہ مطلب ہے میرا. اب اصل مطلب کیا ہے یہ میں کیوں بتاؤں اصل مطلب کیا ہے؟ اس کو پولیس والے گرفتار کرے نہ کرے, مجھے پہلے کر لیں گے بلا وجہ, بغیر چرس پیے گرفتار کر لیں گے وہ. تو تھانے میں چرس ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گرفتاری پیش کریں آپ وہاں جا کے, تو اس بہانے ہم لوگوں کی گرفتار کروا دیتے ہیں. یہ مطلب بھی, ایک اور مطلب بھی نکالا میں نے. تو دیکھو ایک آدمی کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن پابندیاں کن پہ لگتی ہیں؟ 100 پہ. یہ دنیا کا اصول ہے. اجازت نہیں ہے چرس بانٹنے کی, ہیروئن بیچنے کی. سب ملکوں میں ہیروئن پہ پابندی لگی ہے, حالانکہ سارے ہیروئن تھوڑی بنیں گے, لیکن بھائی کچھ تو بن جائیں گے نا. تو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے جوائنٹ فیملی میں بھی. بھائی بھابھی کو حکم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. ہمیں پتا ہے آپ خراب نہیں ہو, نہ دیور خراب ہے, لیکن جو خراب ہوتے ہیں وہ بتا کے خراب نہیں ہوتے. ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کتنے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. دیور بھابھی کے ٹاکرے ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ بھاگ گئی, اور بھائی اور بھائیوں میں تلواریں چلی ہیں. تو سب خراب نہیں ہوتے, چند کی وجہ سے قانون سب کے لیے بنانا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو آج کل بعض سوسروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بہوؤں سے بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. سب نہیں ہو رہے, ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, سسر بہو میں باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے معاملات آنا شروع ہو جائیں کہ سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں, میری بیٹی. بھائی اتنا فری ہونے کی سسر صاحب کو قطعاً اجازت نہیں. آپ بہت اچھے ہیں, ہمیں آپ کی نیت پہ شبہ نہیں ہے, لیکن کچھ اس اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, تھوڑا ریزرو رہیں آپ اس سے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے سسر جب بہو کو پیار کرے گا تو بہو کے سر پہ موٹی چادر ہوگی, اس چادر کے اوپر ہاتھ رکھے گا, بس اس سے زیادہ. اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں یار وہ سسر صاحب بہو کی چوڑیاں پہنا رہے ہیں, ہاتھ چوڑیاں لا کے گفٹ کی بہو کو, تو ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں ڈال رہے ہیں. وہ شوہر کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرے ابا کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو غیرت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ریزرو رہو, بہو کو دے دو بھئی آپ کے لیے چوڑیاں, پہن لو بیٹا خود ہی. تو یہ سب چیزیں غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا وہ سسر خدا نخواستہ غلط سوچ کا ہے, بھائی غلط سوچ پیدا ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. تو ریزرو, گلے والے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک خاتون نے کہا میں جب ایئرپورٹ پہ اترتی ہوں سب سے پہلے میرے سسر مجھے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں, اور مجھے وہ آ بھی یورپ سے رہی ہیں جہاں کا آزاد ماحول ہے, وہ بیچاری یورپ سے آ رہی ہے, اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا سسر اس طرح سے مجھے ملے. اس کا مطلب کہہ رہی میں جب سسر کو کہتی ہوں کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں نے کہا ان کو بول دیں انکل زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ بول دیا, 2 دفعہ بول دیا, اب تیسری دفعہ نہیں. اب اس میں ہنگامہ کرو کہ بھئی یہ کیا ہے, مجھے نہیں پسند ہے بالکل. تو
کہیں بے اکرامی ہو جائے گی. ہے یہ بے اکرامی کے خود اس نے اپنے آپ کو اکرام کے قابل نہیں چھوڑا. تو خیر, تو اس لیے اس میں شریعت کا اصول ہے. اسی طرح ساس داماد جب حج کر کے آ رہا ہے, ساسیں لپٹ رہی ہیں دامادوں سے, بھائی میرا بیٹا آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں آپ کی نیت غلط نہیں ہے, لیکن یہ خاندانی لوگوں میں یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور جو اب تک ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بہو اپنے سسر کو کہے انہوں نے مجھے ہاتھ ملایا تھا, دیکھو مفتی صاحب آپ کے خلاف بیان کریں. میں کسی کے خلاف بیان نہیں کر رہا, وہ بیچارے ناسمجھی میں, ان کو نہیں پتا ہوگا, تو اب آئندہ احتیاط کر لیں. تو سمجھ رہے ہیں, گھروں کے ماحول کو خراب نہ کریں ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے, لیکن آئندہ کیا کریں, ریزرو ہو جائیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ساس صاحبہ داماد کو بہت زیادہ فری ہو رہی ہیں, گلے مل رہی ہیں, اس سے بہت ہی بیہودہ حرکت ہے یار. بولی پتہ نہیں کھوپڑی میں لوگوں کے یہ چیزیں آتی کہاں سے. خیر, تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا ضروری ہے. چچی اگر بوڑھی ہو چکی ہیں پھر تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں, لیکن اگر جوان ہے تو پھر بھائی ان سے تھوڑا سا ریزرو. السلام علیکم, وعلیکم السلام, نظر نیچے کی, وہ بھی تھوڑا سا اپنا وہ تھوڑا سا آگے رکھ لیں گھونگھٹ. چادر ڈالنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی تھوڑی لگائی ہے, سر پہ چادر رکھیں. نارملی اگر چادر کندھے پہ ہوتی ہے تو جب دیور آ رہا ہے یا اپنے شوہر کا بھتیجا آ رہا ہے تو اس وقت سر پہ ڈال دیں اور تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر لیں. پہلے زمانے میں سب گھروں میں ایسے ہی پردہ ہوتا تھا. تو دیکھو ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ کو یہ لگے نا یہ کیا دقیانوسی کی باتیں ہیں, تو پھر گورے بن کے بالکل آزاد ہو جاؤ. یہ درمیان میں لٹکو نہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اسلام میں اگر پردہ ہے تو ہر نامحرم سے ہے, اور دیور بھی کیا ہوتا ہے, بولو, نامحرم ہے. شوہر کا بھتیجا بھی کیا ہے, نامحرم. جب آپ کی کسی میاں سے شادی ہوتی ہے تو اس کا ابا اور اس کی اماں تو آپ کے ابا اماں بنتے ہیں, دادا دادی بھی بن جاتے ہیں. باقی یہ نہیں کہ اس کا چاچا بھی آپ کا چاچا بن گیا, اس کا ماموں بھی آپ کا ماموں بن گیا, اس کا بھتیجا بھی آپ کا بھتیجا بن گیا, اور اس کی خالہ بھی آپ کی خالہ. اتنا فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا. بیگم کی خالہ آ رہی ہیں تو میرا ان سے کیا پردہ, بھائی وہ آپ کی بیگم کی خالہ ہیں, وہ آپ کی خالہ نہیں ہے. بیگم کے جو خاتون کہتی ہیں میرے شوہر کے ماموں آ رہے ہیں تو میرا ان سے کیا پردہ, بھائی آپ کے شوہر کے ماموں آپ کے ماموں نہیں. تھوڑا اکرام کر لیں, میاں کے ماموں ہیں, لیکن پردہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پاکیزگی ہے, وہ کچھ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے گھروں میں ہوتا ہے. یہ اوپر سے بڑا مسئلہ اچھا لگتا ہے, جب آپ جائیں ان کے گھروں میں دیکھیں لبرل لوگوں کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن بہت شک ہیں, وسوسے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ اس سے کیوں فری ہو رہی ہے, کیوں. یہ سب چیزوں کو اسلام نے جڑ سے ختم کر دیا, پاکیزہ ماحول بنا دیا ہے. تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس سے دل بہلاؤ, اس سے دل لگی کی باتیں کرو, جتنا فری ہو. نہ صرف یہ کہ پابندی نہیں ہے بلکہ اللہ اور زیادہ خوش ہوگا. اپنی بیگم کو ٹائم دے رہے ہیں, فری ہو رہا ہے. بیگم کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, ٹکٹکی باندھ کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. اس کو دیکھو ہی نہیں, وہ تمہارے لیے پتھر ہے, مردہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں جو کرن ناز کو دیکھ رہا تھا, میں نہیں دیکھ رہا تھا, میں مونچھوں والے کالے کلوٹے آدمی کو دیکھ رہا تھا. کرن ناز فون کے دوسرے اس طرف تھی, مجھے نہیں پتا تھا اس نے کیا پہنا ہوا ہے, برقع پہنا ہوا ہے, شامیانہ پہنا ہوا ہے, شٹل کاک والا برقع پہنا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. تو مجھ پہ الزام نہ لگاؤ کہ مفتی صاحب اس کو بولو کہ سر پہ چادر, تو مجھے کیا پتا اس کے سر پہ چادر ہے یا نہیں ہے. فون پہ جب کسی سے بات ہوگی تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا پہن کے بات کر رہی ہے. میرے پاس تو واش روم سے بھی لوگوں کو فون آتے ہیں. اب میں اسے بولے پہلے کپڑے پہن پھر بات کر مجھ سے, وہ کہے گا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں تم خود کہہ رہے ہو میں واش روم سے بات کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے میں کپڑے پہن کے بات کر رہا ہوں. تو وہ فون پہ ٹیلی فونک خطاب ہوا ہے, سامنے بیٹھ کے اس طرح بات کر رہی ہوتی تو میری عادت ہے کہ میں نہیں کرتا بات. بھائی آپ تھوڑا سا سر پہ چادر ہی لے لو کم از کم. تو اس لیے فون پہ بات ہو رہی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ چادر لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی. کہہ رہے ان کو بولو تو صحیح. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے پہلی دفعہ اس کو بعد میں جب میں نے انٹرویو دیکھا ہے نا تو پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ یہ ہے کون. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اتنا پتا تھا کہ یہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرتی ہیں یہ خاتون, اور صحابہ کرام کا دفاع کرتی ہیں. اتنی پازیٹیو عادت کا مجھے پتا تھا, تو میں نے اسی انٹرویو کے لیے راضی بھی اس لیے ہوا میں کہ یار ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی خاتون ہے. اب باقی پردے کے تو ہم سب کو کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں. آپ کے توسط سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ علماء کا انٹرویو لیں تو کم سے کم آخری درجہ یہ کہ سر پہ چادر لے لیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا تو میں کہتا ہوں بھائی, میں بھی کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کیا کریں, اس سے بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, بہت اچھا تمیز سے زندگی. کزن جب گھر میں آیا کریں تو ان کو کونے پہ بٹھا دیا کریں, بولے وہاں بیٹھو تمیز سے,
ٹھیک ہے نا, تمہاری خالہ وہیں آ کے تم سے ملیں گی, کچن میں گھسنے کی کوشش, کزن آ رہا ہوتا ہے ایسے فری ہو کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے, کیا بےہودگی ہے یار.